I'm thankful to OSP Sahiwal, its leadership, especially Dr. Latif Sajid, Dr. Israr Zafar, and I congratulate them on this 15th anniversary of OSP Sahiwal. And I had been part of this journey, Alhamdulillah, visited many times and had an interaction with OSP Sahiwal in the past. But seeing these young faces and this medical college era, probably it's my first time here. And we have very sweet memories with Ahmad Zishan Jamil as well. MashaAllah, a gifted professor and a teacher and an excellent surgeon. We had been together in our clinical practice in Hamid Latif for a while. So the Kaimal people are lucky to have such gifted people around. So my topic for today's discussion is Cleovian at all distances. My journey with presbyopia correcting IULs. दूरंदेश जब से आई है दूरंदेशी करीब से कम दिखाई देता है जब से आई है दूरंदेशी करीब से कम दिखाई देता है तो ये देखना डिजायर है इंसान की और ऐनक को हमेशा ही न्यू सेंस के तौर पर ही लिया गया उसकी इजाद के साथ ही ये ख्वाहिश भी पैदा हो गई है कि इससे निजात कैसे हासिल करें उसी के नतीजे में एक्साइमर लेजर आई है ना लेकिन ये प्रेसबायोपिक एज के अपने मसाइल हैं कि उसमें अब मल्टीफोकल कॉन्टैक्ट लेंस भी उस तरह काम नहीं करते और फिर कैटरेक्ट सर्जरी में ये डिजायर थी कि मोतिया तो निकल गया दूर से तो साफ आने लग गया नजदीक से भी आए तो इट्स अ लॉन्ग डिजायर विच वाज अनमेट लेकिन अब उसमें क्या कुछ हो रहा है इस वक्त वी विल सी इन दिस डिस्कशन कि हम क्या कुछ ऑफर कर सकते हैं और क्या चीजें पेशेंट को हेल्प कर सकते हैं तो एक गजल सुना देते हैं फिर आगे चलते हैं तर्ज अहले जफा देखते जाइए सब्र अहले वफा देखते जाइए हाल दिल कह दिया देखते जाइए अब वो कहते हैं क्या देखते जाइए सांस रुकती हुई डूबती धड़कने मैं गया मैं चला देखते जाइए नाव के डूबने तक तो ठहरे ना आप ये तमाशा जरा देखते जाइए नाव के डूबने का ये मंजर बड़ा ठहरा दिलचस्प सा देखते जाइए दुनिया ढाए सितम आप भी कीजिए दुनिया ढाए सितम आप भी कीजिए अज़्म और हौसला देखते जाइए दुनिया भर के सितम एक तरफ आपका दस्ते जोरो जफा देखते जाइए शिद्दते आरज़ूए तकर्रुब मेरी बढ़ता ये फासला देखते जाइए साहबे अक्ल को हो गया है जुनू क्या से क्या हो गया देखते जाइए आपसे तो नहीं है मगर रब से है हुस्न जन आस का देखते जाइए आप कीजिए जफा हमने बाएं वफा क्या मिलेगा सिला देखते जाइए मांगते जाइए अपने रब से दुआ होती है कब अता देखते जाइए जिसके कब्जे में दिल है उसी से जिया कर रहा हूं दुआ देखते जाइए देखते रहना आवाज आए तो रुक भी जाना तो ये जो डिस्कशन आमतौर पर हम करते हैं ये आपको wofa.org पे और वोफा का हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल सकती हैं तो इसलिए कोई नोट्स लेने और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है यू कैन ऑलवेज रिव्यू दीज डिस्कशन ऑन वोफा यूट्यूब चैनल एंड wofa.org तो प्रीमियम आईएल्स मैंने बैकग्राउंड आपको पहले बता दिया कि ये तो एक अनमेट डिजायर है लॉन्ग कि कैसे जो है वीओ रिहेबिलिटेशन हो कि पेशेंट्स एंड इवन वी want to see clear at all distances. And cataract surgery has become premium surgery and refractive surgery. Expectations of a cataract patient are very high as compared to intra-cap and E-cap era. Now, patient not only wants cataract removed, but the desire of the patient is to get all the hidden errors corrected, other than cataract as well. Whether it's corneal or irrespective, Ranjan yaar tabib suninda, main tan dard walle.
ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. اب اس کو غرض نہیں ہے کہ اس کو کارنیل سکار ہے، اس کو اسٹگمٹزم ہے، اس کا میکولا کا کیا حال ہے، اس کی ساری ہوپ جو ہے نا موتیے سے وہ بستا ہے. تو دیٹ ریئلی میکس دا لائف آف کیٹریکٹ سرجن ڈیفیکلٹ، اینڈ دیٹس واٹ میکس اٹ ویری امپورٹینٹ کاؤنسلنگ، کہ اس کو بتانا کہ کیٹریکٹ کتنا کہ رسپانسیبل ہے اور اس کا کیا آؤٹ کم ایکسپیکٹڈ ہے. اس میں اب ہمیں نیورو اڈیپٹیشن کا کانسیپٹ پتا ہونا چاہیے، ہمیں جو بائی ٹرائی ملٹائی پروگریسو فوکیلٹی ایڈوف ٹیکنالوجیز اویلیبل ہیں ان کا پتا ہونا چاہیے، اور بیسک کانسیپٹس ہمارے کلیئر ہونے چاہیے. پھر جو کلینکل ٹیم ہونی چاہیے ہمارے پاس کہ جو اسی طرح سے نالج کے ساتھ اکوپڈ ہو جیسے کلینک کا کنسلٹنٹ یا چیف آپریٹنگ آفیسر ہے، تاکہ آپ ایک ہی بات کریں، آپ پیشنٹ کو ہر سٹیپ پہ ایجوکیٹ کر سکیں. تو یہ ہمارے اس کے ڈسکشن کے پارٹس ہیں. سیکشن 1 میں میں ان ٹرمز کو کوشش کرتا ہوں ایکسپلین کرنے کی جن کا آپ سے پریزنٹیشن میں واسطہ پڑے گا، اور اٹ ول بی ویری یوزفل اسپیشلی فار دا youngsters. These are the basic optical concepts. لوور آرڈر ابریجنس جو ہیں وہ مایوپیا، ہائپروپیا، اسٹگمٹزم ہے، یہ تو عام ریفریکٹیو ایررز ہیں، ایوری باڈی نوز اٹ. ہائر آرڈر ابریجنز ہیں جو اسفیریکل ابریجن ہے، کاما، ٹریفائل، اور یہ عام طور پر پیپل پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں اور دے آر افیکٹڈ بائی دا میزوپک اینڈ فوٹوپک کنڈیشنز. جو اندھیرے میں تھوڑا سا ڈیم لائٹ میں دیکھنا ہے دیٹ از میزوپک، اور برائٹ لائٹ میں اور ڈے لائٹ میں دیکھنا از فوٹوپک. تو ہائر آرڈر ابریجن عام طور پر آپ کا کنٹراسٹ اور ڈلنس پیدا کریں گی امیج میں، ویکسی ویژن پیدا کریں گی. لوور آرڈر تو دے ول جسٹ بلر یو. لوور آرڈر ابریجن ہوتی 10% ہیں، لیکن جب آپ آپٹکس کی طرف آتے ہیں تو یہ زیادہ تنگ کرتی ہیں. پیرا ایکزیل رے کیا ہے؟ کسی بھی لینس کے سینٹر سے جو لائن گزرتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ پرنسپل ایکسس. اور پرنسپل ایکسس کے پیرلل جو رے ہوگی دیٹ از پیرا ایکزیل رے. تو جو بھی لینس سے رے گزرے گی وہ کہیں فوکس بنائے گی، دیٹ از فوکل پوائنٹ، اور لینس سینٹر اور فوکل پوائنٹ کے درمیان فاصلہ اس کی فوکل لینتھ ہے. تو اسی کو پیرا ایکزیل فوکس کہتے ہیں. تو یہ اسفیریکل ابریجن ہے کہ لینس کا جو پیریفرل پارٹ ہے جتنی کوئی رے پرنسپل ایکسس سے دور ہوگی اتنی زیادہ کنورج ہوگی ڈیپینڈنگ اپون دا ریفریکٹیو انڈیکس آف دا لینس. تو دس از اے فیچر آف اسفیریکل لینسز. اس کی وجہ سے جب وہ لینس کی پیریفری سے ٹکراتی ہے تو زیادہ کنورج ہو جاتی ہے اور فوکل پوائنٹ سے پہلے فوکس ہو جاتی ہے. تو اٹ انڈیوسز پازیٹیو اسفیریکل ابریجن. اور جب کوئی رے بالکل پرنسپل ایکسس کے قریب ہوتی ہے جیسے یہ گرین رے ہے تو وہ پرنسپل فوکس پہ فوکس ہونے کی بجائے اس سے دور فوکس ہوگی. تو it will induce negative spherical abrasion. So this is a concept of positive spherical abrasion and negative spherical abrasion. تو اب اس کے لیے کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے کارنیا کو پرولیٹ بنایا ہے، اور کارنیا کی spherical abrasion لینس کی spherical abrasion سے مل کر ایک دوسرے کو کینسل کرتی ہیں، جس کی وجہ سے انتہائی شارپ اور ڈیپتھ آف فوکس انسان کو ودیت ہوتی ہے. یہ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا نظام ہے. تو اس کو جب آپ نے ڈسکور کر لیا تو ہم نے بھی کوشش کی اس کو میچ کرنے کی. تو دیٹس دا ٹائم، کوئی سمجھیں کہ 2000 کے آس پاس، جب اسفیرک لینسز ور انٹروڈیوسڈ. اسفیرک میں آپ نے کیا کیا کہ آپ نے لینس کی کرو کو کارنیا کے انداز میں بجائے پورا اسفیریکل رکھنے کے ٹیپر کر دیا، آہستہ آہستہ پرولیٹ کر دیا، جس کی وجہ سے اس کا جو اسفیریکل ابریجن تھی وہ نگیٹ ہو کے پوائنٹ فوکس بن گیا. لیکن اس کا ایک نقصان بھی ہوا ہے جو آپ کو ایڈوف سمجھنے میں مدد دے گا. اسفیریکل ابریجن جو ہے آپ نے پڑھا ہوگا آپٹکس میں کونائڈ آف اسٹرم، کہ اسفیریکل ابریجن کی وجہ سے پوائنٹ فوکس تو نہیں بنتا، لیکن پوائنٹ فوکس سے آگے اور پیچھے ایک سرکل آف لیسٹ کنفیوژن ہوتا ہے، اور پھر سرکل آف ویژن ہوتے ہیں جو کہ
दे गिव राइज टू कोनाइड ऑफ स्टर्म, जिसके अंदर क्लियर विजन मौजूद होती है। तो ये जो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव स्फेरिकल एब्रेजन है, ये मिलके डेप्थ ऑफ विजन पैदा करते हैं, डेप्थ ऑफ फोकस, कि अगरचे वहां पॉइंट फोकस नहीं है, लेकिन उस कोनाइड के अंदर जो भी पार्ट रेटिना पे मैकुला पे आ जाएगा, पेशेंट वहां से इमेज पिक कर लेगा। तो जब हमने उसको कोलैप्स करके एस्फेरिक ऑप्टिक बनाया और पॉइंट फोकस बना दिया, तो वी लॉस्ट दैट डेप्थ। इस वजह से जब एस्फेरिक आईओएल्स इंट्रोड्यूस हुए तो ये एजुकेट किया जाता था कि इसमें ऑफ सेंटर होना ज्यादा मैटर करता है और इसमें रिफ्रैक्टिव एरर ज्यादा मैटर करती है, बिकॉज इट वर्क्स ऑन ऑल और नन लॉ, कि या तो ये पॉइंट फोकस मैकुला के ऊपर है या नहीं है। जबकि स्फेरिकल लेंसेज में एक्यूरेसी ऑफ मल्टी पीस है जैसे, उनमें ये ब्यूटी थी कि अगर आप थोड़े से ऑफ सेंटर भी हैं, थोड़े से आउट ऑफ फोकस भी हैं, थोड़ी सी रिफ्रैक्टिव एरर भी है, तो उसको पेशेंट कंपनसेट कर लेगा बिकॉज ऑफ द दैट डेप्थ ऑफ फोकस। तो मुख्तलिफ तरीके हैं जिनमें से एक पॉइंट स्प्रेड फंक्शन है। सिंपली एक पॉइंट ऑफ लाइट को ऑप्टिक्स में से गुजार के देखा जाता है कि लाइट कितनी स्प्रेड होती है। ये डेप्थ ऑफ फोकस है कि या तो आप सिंपल एक ही जगह पे फोकस्ड हैं, दूर देख रहे हैं या नजदीक देख रहे हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा लेंस है जो कि दूर भी देख सकता है और नजदीक भी क्लियर है, बेवक्त मल्टीपल फोकल पॉइंट्स उसमें मौजूद हैं, तो दैट इज डेप्थ ऑफ फोकस। यानी अगर आपकी रेंज ऑफ फोकस बढ़ जाए तो यू विल हैव अ बेटर एक्सपीरियंस एंड क्लैरिटी ऑफ विजन। एस्फेरिक आईओएल्स का हीरा है जिसमें हमने टेक्नस एस्फेरिक यूज किया और रेनर का सुपरफ्लेक्स एस्फेरिक और एक्रिस ऑफ आईक्यू, ये मुख्तलिफ एस्फेरिक लेंसेज से जो कि हमने तकरीबन 2005 से या 2000 का जो पहला डेकेड है उसमें ये बड़े प्राइमरी लेंसेज से, एंड दिस इज हाउ द स्टोरी ऑफ प्रीमियम आईओएल स्टार्टेड। अब इसमें मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपने अगर प्रीमियम आईओएल को ट्रांजिशन करनी है तो उसका जो रेगुलर लेंस है, जो उसका रेगुलर प्लेटफॉर्म है, उसको अपनी प्रैक्टिस में लाएं ताकि आपको प्रीमियम आईओएल डे पे कोई एक्स्ट्रा टेंशन ना हो। उसके इंजेक्शन सिस्टम से, उसकी होल्डिंग फोल्डिंग, उसकी इम्प्लांटेशन टेक्निक से आप वेल वर्स्ड हो। अब हम देखते हैं न्यूरो एडेप्टेशन क्या रोल प्ले करती है। आंख से एक रोज बेहद नाज से बोला दिमाग, अक्ल की अंधी है तू उल्टा नजर आए तुझे। आपको पता है ना, आंख में इमेज उल्टा बनता है, ब्रेन उसको सीधा करके देखता है। आंख बोली मैं नहीं तो उल्टा सीधा कुछ नहीं, मैं हूं दरीचा नूर का, कौन समझाए तुझे। तो ये आंख और दिमाग का मुकालमा है चश्मे बिना में एक। और कुछ एक और अडेप्टेशन भी होती है जिसे स्पाउस अडेप्टेशन कहते हैं। खुद ही तो कहते थे मुझे खुद को बदल लो, बदला हूं तो कहते हो कि अब वो ना रहा मैं। तो जो स्क्रीन पे लिखा वो वाइस वर्सा है, बदली हूं तो कहते हो कि अब वो ना रही मैं। तो स्पाउस मीन्स जौज, उर्दू में इसके लिए कोई लफ्ज नहीं है। स्पाउस खामन भी हो सकता है और बीवी भी। सो व्हाई न्यूरो अडेप्टेशन डिफर्स इन डिफरेंट आईओएल्स, जितना रेटिना को अच्छा इमेज मिलेगा, ब्रेन को उतना कम प्रोसेस करना पड़ेगा, सिंपल एज दैट। जितना क्रिस्प अच्छा इमेज रेटिना पे बनेगा, ब्रेन को कम मेहनत करनी पड़ेगी और उतना ही आपके हायर सेंटर्स खुश होंगे कि दे हैड टू प्रोसेस इट लेस। तो कैपेबिलिटी ब्रेन की क्या है? कैपेबिलिटी आप ब्रेन की इससे समझ लें कि आप ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का जमाना याद करें कि आप ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर देख रहे हैं, लेकिन आपका ब्रेन पूरा प्रोसेस कर रहा है। जब वो किसी बाग में मंजर जाता है तो आपको ब्रेन ये मैसेज दे रहा है कि यहाँ किस किस रंग के फूल हो सकते हैं, और खासतौर पर जो हीरोइन के चेहरे पे कलर्स हैं और उसके कपड़ों के, वो आप उन काली फिल्मों से भी अखज कर लेते थे। तो दिस इज व्हाट द न्यूरो अडेप्टेशन इज, कि उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी अल्लाह ने प्रोसेस करने की इमेज को रखी है। और ये जो डिजायर है बिल्ट इन ब्रेन की और लाइफ की, नॉर्मेलिटी की तरफ, प्रिसीजन की तरफ, ये हमेशा डॉक्टर्स की हेल्प करती है स्वाय टाइप ए पर्सनैलिटीज के, कि हमेशा जो ये चीजें हैं ये ओवर टाइम पेशेंट लर्न कर लेता है और हीलिंग की तरफ आ जाता है। तो जितना बेटर इंफॉर्मेशन रेटिना को मिलेगी, दैट्स व्हाई इट इज क्रूशियल टू नो द ऑप्टिक्स ऑफ द आईओएल्स।
اب کنسرن کیا ہے؟ کنٹراسٹ سینسٹیوٹی کا مسئلہ ہے، انٹرمیڈیٹ وی این کا مسئلہ ہے، اور ویکسی وی این کا پرابلم ہے، جو کہ آرٹیفیشل آپٹکس میں ایک عام کمپلینٹ ہے۔ ڈسفوٹاپسیا کیا ہے؟ جسٹ مینس an unwanted image that patient sees after cataract surgery or due to any optics, any unwanted image. جس طرح پازیٹیو اسفیریکل ابریجن تھی اور نیگیٹو اسفیریکل ابریجن تھی، اسی طرح پازیٹیو ڈسفوٹاپسیا ہے اور نیگیٹو ڈسفوٹاپسیا ہے۔ پازیٹیو ڈسفوٹاپسیا از an extra image anywhere in the visual field is positive dysphotophia. Negative dysphotophia is absence of any part of visual field. وہاں ایک ڈارک سا کریسنٹ بن جائے گا، وہاں ایک ڈارک سا کوئی سرکل بن جائے گا۔ سو ایبسینس آف اینی پارٹ آف دا ویول فیلڈ از نیگیٹو ڈسفوٹاپسیا۔ یہ مختلف جو ڈسفوٹاپک فینومینا ہیں ان کی قسمیں ہیں، گلیئر، ہیلو، فلیئر، سٹار برسٹ جیسے ستارہ سا بن جاتا ہے، فلیش اور سٹریک، یہ سارے پازیٹیو ڈسفوٹاپسیاز ہیں۔ نیگیٹو ڈسفوٹاپسیا جسٹ جو عام طور پر ہوتا ہے، جو اگر ہم لینس کو 3-9 o'clock پوزیشن پہ پلیس نہ کریں تو کئی دفعہ اس کا ایج نیگیٹو ڈسفوٹاپسیا پیدا کرتا ہے، وہ ایک ریسنٹ کی صورت میں، ڈارک ریسنٹ کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے ریکمینڈڈ یہ ہے کہ ہاریزونٹل میریڈین میں لینس کو پلیس کریں تو وہ ایج ایفیکٹ کم آئے گا، کیونکہ ٹیمپورل بینڈ جو ہے ریز کا کسی امیج سے آتا ہوا، وہ سب سے زیادہ اس کو پیوپل کا پیرلل حصہ ملتا ہے ٹکرانے کے لیے، تو وہ جب لینس کے ایج پہ پڑتا ہے، ادھر سے ناک بلاک کر رہا ہے، اوپر سے برو کر رہی ہے، اس بینڈ کو کوئی چیز بلاک نہیں کر رہی، تو اس کو اگر آپ لینس کو ہاریزونٹل رکھیں گے تو نیگیٹو ڈسفوٹاپسیا آنے کا امکان کم ہے۔ اب ہم فوکیلٹی پہ ہیں، مانو فوکل آئے تھے پہلے، پھر بائی فوکل آئے، ٹرائی فوکل، پین فوکل، ایڈوف اور پروگریسو بھی ہیں میدان میں۔ تو ریفریکٹیو ڈیفریکٹیو، ریفریکٹیو کی ڈسکشن تو تقریباً کلوز ہو چکی ہے کہ وہ اس میں زون سے، لیکن اٹ واز ہائیلی پیپل ڈیپینڈنٹ اینڈ ایسوسیٹڈ ود لاٹ آف ڈسفوٹاپسیاز، سو ویری سون دے ور ڈسکنٹینیوڈ۔ جبکہ ڈیفریکٹیو لینس ابھی تک ریفائن ہو رہے ہیں، اور ڈیفریکٹیو میں جو پرنسپل ہے وہ انٹرفیئرنس کا اور ڈیفریکشن کا ہے۔ ایک ہی وقت میں ڈیفریکٹیو لینس پیشنٹس کو ملٹیپل فوسائے کانفر کرتا ہے، کہ اس کے پاس دور کا فوکس بھی ہے، نیئر کا بھی ہے، انٹرمیڈیٹ کا بھی ہے۔ یہ بات سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ اگر آپ نے بائی فوکل لینس ڈال دیا ہے تو پیشنٹ بیک وقت دو چیزیں دیکھ رہا ہے، ریٹینا دو فوکس بن رہے ہیں، ایک دور کا ایک نزدیک کا۔ اب ان میں سے چوز کیسے ہوگا کہ میں نے دور دیکھنا ہے یا نزدیک؟ ایک کو برین اور آنکھ مل کر سپریس کریں گے اور دوسرے کو دیکھیں گے، اور جب نزدیک دیکھنے کی ڈیزائر ہوگی تو دور والے کو سپریس کریں گے اور نزدیک والے کو دیکھیں گے۔ بیک وقت دونوں موجود ہیں، تو ٹرائی فوکل میں بیک وقت 3 فوکس موجود ہیں۔ تو اگر نیورو ڈیپٹیشن نہ ہو اور پیشنٹ کی پرسنالٹی ٹائپ اے ہو تو یہ تو ہڈن ہے کہ ہم بیک وقت 3 امیج دے رہے ہیں، 2 سپریس کرو گے تو ایک دیکھو گے نا۔ تو اس لیے کسی بھی بائی فوکل یا ٹرائی فوکل میں جو پہلی کمپرومائز ہے وہ یہ ہے کہ پیشنٹ نے سیکھنا ہے اوور 1 week to 6 months ٹائم کہ میں نے جو 2 ایکسٹرا امیجز ہیں ان کو سپریس کر کے ڈیزائرڈ امیج پہ کیسے فوکس کرنا ہے۔ دس از اے کائنڈ آف سائیکو نیوریٹک اور سائیکوسمیٹک اڈیپٹیشن۔ اور ایڈوف میں یہ انہوں نے کوشش کیا، اور پھر جب آپ وہ ملٹیپل فوکس بنا رہے ہیں تو یہ ہے کانسیپٹ لائٹ ڈسٹریبیوشن کا، جو جس کو سمجھنا بھی دشوار ہے تھوڑا، کہ جی یہ کیا ہے کہ اب مختلف لینزز ہیں وہ مختلف کلیم کرتے ہیں کہ جی ہمارا لینز 60% فار کو دے رہا ہے، 20% نیئر کو دے رہا ہے، اور 20% لائٹ انٹرمیڈیٹ کو دے رہا ہے۔ تو لائٹ ڈیوائیڈ ہو گئی، 3 فوکس بنے، تینوں پہ 60-20-20 لائٹ چلی گئی۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ میکولا کو کوئی بھی فوکس وہ کرے کم لائٹ دستیاب ہے ایز کمپیئر ٹو اے مونوفوکل لینس، جہاں پہ 100% لائٹ دور کے لیے اویلیبل تھی، اینک لگائی تو 100% لائٹ نیئر کے لیے اویلیبل ہو گئی۔ تو دس از واٹ دا ڈسٹریبیوشن آف لائٹ مینس، اینڈ دیٹس وائی اٹ بیکمز امپورٹنٹ کہ جو ٹرائی فوکل لینس، جو بائی فوکل لینس آپ اپنی پریکٹس میں انگیج کرنا چاہ رہے ہیں
اس کی لائٹ ڈسٹریبیوشن کا آپ کو پتا ہو کہ وہ کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے لائٹ کو. ایڈوف آئی او ایل جو ہیں دے آر یوزنگ ویریس ٹیکنیکس کہ اس میں رنگ پیدا کیے بغیر ملٹی فوکیلٹی پیدا کی جائے. ویئر دیر از اے رنگ دیر از ڈسفوٹاپسیا. یہ میرا اپنا ہی محاورہ ہے. چاہے وہ رنگ ایک ہے, چاہے 4 ہیں, چاہے 14 ہیں, چاہے 7 ہیں, ویئر دیر از اے رنگ دیر ول بی ڈسفوٹاپسیا. جہاں رنگ نہیں ہے وہاں امکان ہے کہ ڈسفوٹاپسیا شاید نہیں ہوگا. تو اس کے لیے انہوں نے ایک تو وہی کانسیپٹ یوز کیا ہے ڈوف کے لیے سفیریکل ایبریشن کا, جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کونائڈ آف سٹرم کی مدد سے. دوسرا یہ ایچلیٹک کانسیپٹ ہے, اس میں انہوں نے سٹیپس پیدا کیے ہیں لیکن ود آؤٹ اینی شارپ ایج. تو یہ بھی انٹرفیئرنس کرتا ہے لیکن کنٹرولڈ مینر میں ڈیپتھ کو بڑھاتا ہے. اور پھر ایک پن ہول پیدا کیا ہے ایفیکٹ کہ سارے لینس کو ڈارک کر دیا, صرف سینٹر میں پیپل کی طرح ایک پن ہول بنا دیا, تو اس میں بھی ڈیپتھ تو آ جاتی ہے, نیئر وین مل جاتی ہے, لیکن ویول فیلڈ کمپرومائز ہو جاتا ہے. سیگمنٹڈ میں این کی طرح سیگمنٹڈ کر دیا ہے, لینس کا آدھا حصہ نیئر کو دے دیا, آدھا جو ہے وہ دور کو دے دیا. اور پھر ہائبریڈ لینسز اب آ گئے ہیں کہ اس میں وہ ایڈوف کا ایفیکٹ سفیریکل ایبریشن سے بھی لے لیا اور ساتھ کوئی 5-6 رنگ بنا کے تھوڑا سا ڈیفریکٹیو بنا کے انٹرمیڈیٹ اور نیئر وین کے شارپ فوسائی بھی لے لیے. تو یہ ڈیفریکٹیو ملٹی فوکل ہے جس میں رنگز بھی ہیں, اور ساتھ ایڈوف جو ہے وہ بیسیکلی رینج بڑھاتا ہے بائی انٹیلیجنٹ انٹروڈکشن آف ایبریشنز. اور جو ڈیفریکٹیو رنگز ہیں دے گیو یو شارپ فوسائی. زونل ریفریکٹیو میں زونز بنی ہوتی ہیں جیسے آپ سینٹر میں دیکھ رہے ہیں. ایڈوف فیز رنگز ہیں جیسے ایچلیٹے جو زائس کی ٹیکنالوجی ہے. یہ جو ریفریکٹیو زونل پرنسپل پہ سیفی کا ہے منی ویل. منی ویل جو ہے اٹس اے بیوٹی, جو ٹرائی فوکل بھی ہے اور ایڈوف بھی ہے, اور اس میں رنگ بھی کوئی نہیں ہے. اور یہ سیگمنٹل کی مثال ہے, اور یہ پن ہول کی مثال ہے کہ انہوں نے بلاک کر دیا ہے تاکہ پن ہول کی وجہ سے ڈیپتھ آ جائے. تو ریفریکٹیو ٹیکنالوجی واز ڈسکنٹینیوڈ بیکاز آف اٹس سائڈ افیکٹس. اور ڈیفریکٹیو میں اب مختلف لینزز ہیں, جیسے بائی فوکل تھا ریسٹور, اور اسی طرح رینر کا بائی فوکل بھی ہم نے یوز کیا ہے, اور اس کے اوپر میں نے پیپر بھی لکھا تھا. تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں یہ جو ٹیکنالوجی ہے تقریباً 2005 سے ریفریکٹیو سے شروع کیا تھا میں نے. I was one of the earliest adopters of multifocal IOLs. تو ٹو ڈیٹ اللہ کا شکر ہے مجھے کوئی لینس نکالنا نہیں پڑا, لیکن انہیپی پیشنٹ ہوتے ہیں جن کے ساتھ پھر تھوڑا صبر سے اور حوصلے سے آپ کو چلنا پڑتا ہے. تو ٹرائی فوکل اس کے بعد آ گئے جس میں پہلے پین آپٹک ہے, پھر ایکریسافٹ اس کا رینر کا ہے, اور زائس کا ہے. اب ریسنٹلی جو ایس اے وی آئی او ایل کا ایڈن ہے, اور سیفی کا منی ول ہے. ایڈوف میں سمفنی اور لارا. ہمارے پاس جو ایڈوف اویلیبل ہیں جو ہمارے یوز میں رہے ہیں ابھی تک, اس میں سب سے پہلے لیوسیڈس ہے. لیوسیڈس پہ ہم نے ایک پیپر جو ہے پچھلا جو ایشو ہوا ہے دسمبر جنوری میں ابھی جو پبلش ہوا ہے پی جے او کا, اس میں 100 آئی او ایلس کی ایک اسٹڈی ہم نے پبلش کی ہے Lucidis Adolph IOL پہ. This is a monofocal IOL with spherical abrasion in the center, and it gives you about 75 to 80% spectacle independence. دوسرا جو ریسنٹلی اویلیبل ہوا ہے وہ میڈیکنٹور کا ایلان ہے, اور ایک ریسنٹلی میں نے یوز کیا ایوولکس جو کہ مانوفوکل ایڈوف ہے سیفی کا, جن کا منی ویل ہے اس کا یہ سمپل ایڈوف ہے ایوولکس کے نام سے. اور Alcon is going to make their Vivity available soon. اب ان میں فرق کیا ہے, جو Vivity ہے, جو سیفی کا ہے, جو میڈیکنٹور کا ہے, جتنے بھی باقی ایڈوف ہیں, they provide you depth of focus between far and intermediate vision. And Lucidis is the only monofocal EDOF lens which provides you EDOF at from near to intermediate vision.
تو یہ لوسیڈس کا ایک ایج ہے. اور پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں ہائیبریڈ ایڈوف. ہائیبریڈ ایڈوف میں وہ رنگز بھی تھوڑے سے ڈال دیتے ہیں سینٹر میں, اور ایڈوف کے ذریعے اسفیریکل ابریجن کے ذریعے اس کی رینج آف وی این بھی بڑھا دیتے ہیں. ہائیبریڈ میں ایک ایڈن ہے اور دوسرا ایسے وی آئی او ایل کا ہارمونی ہے. ہارمونی میں یہ بیوٹی ہے کہ آپ آن لائن پیشنٹ کے ساتھ بیٹھ کر ملٹیپل کوشچنس کے جواب دیتے ہیں. دیر آر اباؤٹ ہنڈریڈ آف کوشچنس جن کا آپ کو آدھے پونے گھنٹے میں سارا بھریں گے, تو وہ کسٹمائزڈ لینس کمپنی بنائے گی اور آپ کو شپ کر دے گی. تو وہ بھی ہائیبریڈ ہے کہ اس میں پیشنٹ کہتا ہے جی مجھے نیئر ٹو انٹرمیڈیٹ ڈوز چاہیے, وہ بھی ممکن ہے. پیشنٹ کہتا ہے مجھے فار ٹو نیئر چاہیے, وہ بھی ممکن ہے. اس کو کون سا فوکس زیادہ شارپ چاہیے, کہاں وہ زیادہ لائٹ چاہتا ہے, دیٹس آلسو پاسبل. تو اس طرح یہ نئی نئی چیزیں جو ہیں لینزز کی ٹیکنالوجی میں آ رہی ہیں. اور یہ مختلف دیکھیں آپ سارے رنگ سینٹر میں بنے ہوئے ہیں. اس میں میڈیکنٹور لبرٹی والوں نے ایک ایلیویٹڈ فیز شفٹ کے ذریعے نمبر آف رنگز کو کم کر دیا ہے. تو the more the rings, more dysphotopsia, lesser the rings, lesser dysphotopsia. تو میڈیکنٹور لبرٹی اور ایڈن جو ایسے وی آئی او ایل کا ہے, ان دونوں آئی او ایلس کو ایک ایج ہے کہ ان کے نمبر آف رنگز منیمم ہیں, سینٹر میں ہیں, اس وجہ سے ڈسفوٹاپسیا کم ہے. بٹ ویئر دیر از اے رنگ دیر از اے ڈسفوٹاپسیا. ڈسفوٹاپسیا نہیں ہوگا اگر تو لیوسیڈس میں نہیں ہوگا, یا پھر منی ویل میں نہیں ہوگا کہ جس میں رنگ ہے ہی نہیں, ایوولکس میں نہیں ہوگا, ویوٹی میں نہیں ہوگا. لیکن جب آپ ایڈوف آئی او ایل ڈالیں گے تو اتنا شارپ آپ کو نیئر اور انٹرمیڈیٹ کا فوکس نہیں ملے گا جو ٹرائی فوکل میں ملتا ہے. یہ بھی اسی طرح کمپیریزن ہے اور آپ اس کو ریویو کر سکتے ہیں. اور یہ مختلف زونز ہیں جس کے اندر انہوں نے رنگز پیدا کی ہیں. جتنا کم زون یوز کریں گے اور اس کی مدد سے نیئر انٹرمیڈیٹ وی این پیدا کریں گے, اتنا کم ڈسفوٹاپسیا ہوگا. یہ پین آپٹک آئی او ایل کی فیکو ہے جس میں آپ ریکسس کر رہے ہیں اور پھر ہائیڈرو ڈسیکشن کی ہے, اتنا ٹائم ہونا نہیں ہے, تو وہ اسکیپ اٹ. اور اب ہم نے لینز لوڈ کیا. جیسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ لوڈنگ سسٹم کے ساتھ دوستی پیدا کریں. کوئی بھی لینز جو پریمیم آپ نے یوز کرنا ہے اس کے آئی او ایل, اس کے انجیکشن سسٹم, ہولڈنگ فولڈنگ سے اچھی طرح ویل ورسڈ ہو جائیں, تو پھر آپ کو پریمیم آئی او ایل ڈے پہ کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. یہ سینٹر میں آپ کو رنگ نظر آ رہے ہیں اور یہ رنگ کافی سارے ہیں. اس کے مقابلے میں جو میڈیکنٹور کا ہے اس میں 7 رنگ ہے, اس میں تقریباً 14 ہیں. اور میڈیکنٹور 3 mm سے وہ ایفیکٹ لے رہا ہے بیکاز آف دا ای پی ایس. اور ایڈن جو ہے وہ ڈیپتھ آف فوکس کو یعنی ایڈوف کو کمبائن کر کے وہ بھی 4 ملی میٹر سے لے رہا ہے, لیکن یہ 4.5 ملی میٹر سے پین آپٹک لیتا ہے. اور پین آپٹک میں اور ایلکون کا جو ریسٹور بھی تھا, ان دونوں میں ویکسیوین کا پرابلم سب سے زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر لائک زائس ٹرائیفوکل, کہ جس میں تینوں وینز بڑی شارپ ہوتی ہیں. پین آپٹک اور ریسٹور آپ کو تینوں وین دیتے ہیں, بٹ پیشنٹ کمپلینز آف ویکسی, ڈل فیلنگ ایٹ آل فوسائی بیکاز آف دا لائٹ ڈسٹریبیوشن اینڈ انہیرنٹ آپٹکس. ایڈوف ڈیزائن میں ہم نے دیکھ لیا کہ وہ سینٹر میں ایک انہوں نے دوبارہ سفیریکل بٹن انٹروڈیوس کیا, جس کی وجہ سے اس میں پھر نیئر اور انٹرمیڈیٹ کی صلاحیت پیدا ہو گئی, اور اسفیرک بٹن سینٹر میں لگایا. یعنی کہ جو لیوسیڈس ہے نا, اس کو میں نے سمجھا ہے کہ وہ سینٹر میں ایکریس آف آئی کیو ہے, سینٹر میں اسفیرک بٹن ہے, سینٹر میں آئی کیو ہے, اور باقی سارا لینس جو ہے وہ ملٹی پیس ہے, وہ سفیرک ہے, which gives it depth of vision, depth of focus. تو یہ ملٹی پیس کا اور آئی کیو کا کمبینیشن جو ہے, یہ سویس جو ہے نا بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, اٹالین اور سویس, یہ ہمیشہ نئی نئی باتیں دینے میں آگے رہتے ہیں. تو دس از واٹ دے ہیو ڈن اینڈ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کانسیپٹ آپٹیکلی, جس کی وجہ سے وہ ملٹیپل فوسائی پیدا ہو گئے, اور اس کو وہ سوڈو نان ڈائفریکٹنگ بیم کہتے ہیں. سمفنی ایک لینس ہے اور زائس کا ایک ایٹی لارا لینس ہے, وہ اس میں یہ ایکیلیٹک ٹیکنالوجی یوز کرتا ہے جس کی وجہ سے ڈیپتھ آف فوکس پیدا ہو جاتی ہے. اور سیفی نے بالکل ہی ایک آؤٹ اسٹینڈنگ انوویشن کی ہے کہ انہوں نے بلینڈڈ زونز پیدا کر دی ہیں بغیر سٹیپس کے.
جو فار نیئر اور انٹرمیڈیٹ ویژن دیتے ہیں، اور ساتھ سفیریکل اور اسفیرک ایبریشنز کے کمبینیشن سے تینوں جگہ ڈیپتھ پیدا کر دی ہے. تو اس لحاظ سے جو منی ویل ہے اٹس این آؤٹ اسٹینڈنگ لینس. لیکن جو مانو فوکل ایڈوف ہیں ان میں بیوٹی یہ ہے کہ وہ تھوڑے اکنامیکل رہتے ہیں. آپ کو ایک عام مانو فوکل کی قیمت میں اگر مانو فوکل ایڈوف مل جائے تو اس کو پریکٹس میں انکارپوریٹ کرنا آسان ہے، جبکہ لاکھ 1.5 لاکھ روپے سے اوپر والے لینسز کو پریکٹس میں انکارپوریٹ کرنا تھوڑا سا دشوار ہے. ادروائز یہ جو اگر کوئی شخص کہے کہ مجھے ٹرائی فوکل بھی چاہیے اور رات کو مجھے پرابلم بھی نہ ہو، تو دس سی فی منی ویل از آئیڈیل لینس فالوڈ بائی ایس اے وی آئی او ایل ایڈن which is a hybrid lens combining EDOF and diffractive technology. تو میرا خیال ہے یہ کام تو چلتا ہی رہنا ہے. تو ٹائم کتنا کیا ہے؟ 5 منٹ ہے. ویری گڈ. تو یہ سیفی منی ویل پروگریسو ہم ڈال رہے ہیں. تو بس پالشنگ کریں گے، خوبصورت راؤنڈ ریکسز کریں. ریکسز کو آئی او ایل کے آپٹک سے آدھا یا 1 ملی میٹر چھوٹا رکھیں، سینٹر میں رکھیں، اور always do every step under VN and never operate or never manipulate interior segment structures in a shallow AC. IOL ڈالتے ہوئے کسی سٹیپ پہ اسی کو نہ شیلو ہونے دیں. وہ ہر جگہ آپ کو ہیلپ کرے گا اور سرپرائز سے بچائے گا. اور اب اپنے سسٹمز کے ساتھ ویل ورسڈ ہوں جو بھی آپ نے لینس یوز کرنا ہے. یہ جو اس کا ایوولکس ہے سیفی کا وہ ہے، اور پچھلی سلائیڈ میں لیوسیڈس تھا. یہ اس کا بڑا ٹپیکل انجیکشن سسٹم ہے ایوولکس کا، جس میں ایک لاک پیچھے بنا ہوا ہے، اس کو آپ توڑتے ہیں اور پھر لینس ڈالتے ہیں. تو پری لوڈڈ ہے یہ، اور دس از ہاؤ اٹ گوز. صرف اس میں یہ ہے کہ یہ لینس تھوڑا سا اسٹف ہے جو ایوولکس ہے، اور کھلتا مشکل سے. اور کہتے ہیں اس کو پہلے گرم پانی میں رکھیں تاکہ وہ تھوڑا نرم ہو جائے اور فرینڈلی ہو جائے. اس کے رکھنے کے باوجود میں نے دیکھا ہے کہ اس کی ٹانگ نا تھوڑی سی اکڑی ہوتی ہے، اور آئی ایم ویری کیئرفل وائل انجیکٹنگ کہ اس کا جب وہ لیڈنگ ہیپٹک اندر جاتا ہے تو وہ اس طرح سے آئی کیو کی طرح یا عام ہائیڈروفیلک لینزز کی طرح فرینڈلی نہیں ہوتا. وہ ایسے تھوڑا سا اسٹیف ہوتا ہے اور جا کے سیدھا ہٹ کرتا ہے پی سی کو. اگر آپ نے اپنا نوزل پیچھے نہیں کی تو اٹ کین کاز اے پرابلم. اس لیے اس چیز میں آپ نے کیئرفل رہنا ہے اگر آپ یہ ایوولکس ڈیزائن یوز کریں تو. تو یہ ہم نے سارا ایڈوف بھی کور کر لیا. اب میں نے صرف آپ کو ایک ویڈیو دکھانی ہے، اور اس کے ساتھ ایک جو ہم نے اس بھی لاہور کانفرنس میں لائیو سرجری کی تھی. تو جب کبھی ہمارے پاس زیادہ وقت ہوگا تو پھر ہم اس کو زیادہ ایکسپلور کریں گے کانسیپٹس کو. اور میں نے اس میں ویسے سارا کچھ انکارپوریٹ کر دیا ہوا ہے پریزنٹیشن میں، کہ آپ کوئی بھی لینس چاہیں تو ہم اس پریزنٹیشن کو نکال کے اس کی اندر ہو کیا رہا ہے اور پرابلم کیوں پیدا ہو رہا ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں. یہ کچھ سلائیڈز ہیں جو امپورٹنٹ ہیں کہ پری آپریٹو ورک اپ میں آپ نے کوشش کریں سارے ٹیسٹ کرنے کی. اگر پریمیم آئی او ایل کرنا ہے، گیٹ دا ٹوپوگراف، گیٹ دا او سی ٹی، سی دا فنڈس، رول آؤٹ ڈرائی آئیز، سارا کچھ دیکھیں. میکولر فنکشن آئیڈیل ہونا چاہیے ایڈوف اور ملٹی فوکل کے لیے. پیوپل ضرور دیکھیں. ہمارے دوست بیٹھے ہیں، ان کا ایک ان ہیپی پیشنٹ میرے پاس پھر رہا ہے اور ایک میرا بھی ان ہیپی پیشنٹ ہے. الٹیمیٹلی ان دونوں میں میں نے ایک ڈائگنوسس کیا ہے. ابھی میں وہ سلائیڈ میں نہیں ڈال سکا امیجز، ان کے میں نے ہائی ریزولوشن میں امیجز لیے ہیں. تو ان کا جو ایڈوف بٹن ہے، جو رنگز ہیں جو سینٹرل، وہ پیوپل سے مس میچ کر رہا ہے. تو اگر آپ کا جو اینگل کیپا ہے وہ زیادہ ہے تو ایڈوف کنٹرا انڈیکیٹڈ ہے. پھر آپ مانو فوکل لینس ڈالیں. اینگل کیپا کیا ہے؟ جو اینگل ویژول ایکسس اور پیوپل کے سینٹر کے درمیان بنتا ہے. اگر تو مشین ہے، آئی ٹریس وغیرہ، پلیسیڈو ڈسک سے آپ دیکھ سکتے ہیں، سادہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اندازہ لگائیں، سمپل جب ٹارچ مارتے ہیں تو وہ ویژول ایکسس ہے جہاں کارنیا پہ ریفلیکشن آ رہی ہے، اور پیوپل اس کی فوٹوگراف لے لیں ایک موبائل سے کلوز اپ اور پیوپل کا سینٹر مارک کر لیں مینولی. وہ ریفلیکشن اور اس کے درمیان دیکھیں فاصلہ کتنا ہے، 0.5 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اگر پیوپل کا سینٹر آپ کے
विजुअल एक्सेस से दूर है तो उसमें आपने एडोफ नहीं डालना, और माइक्रो प्यूपिल में आपने एडोफ नहीं डालना, क्योंकि ये थोड़ा सा प्यूपिल डिपेंडेंट है, खासतौर पर ल्यूसिडिस। तो ये 2-3 रीजन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था अनहैप्पी पेशेंट की, कि इनको अगर आप प्री ऑपरेटिवली देख लेंगे तो अनहैप्पीनेस का फैक्टर कम हो जाएगा। और दूसरा, अपने साथ काउंसलर एंगेज करें जो कि पेशेंट को पूरी तरह से समझाए कि जी आपको दूर और नजदीक की नजर तो मिलेगी, लेकिन रात को ड्राइविंग में प्रॉब्लम होगा और थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। ब्रेन को इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में कुछ टाइम लग सकता है, एक हफ्ते से लेकर 6 माह तक। पहले आपने जितनी बातें कर ली होती हैं, हम उसको ना इम्पार्शियल होके बताएंगे। प्रोफेसर नदीम थोड़े से हैरान हुए हैं। दिस इज हाउ द प्रीमियम आयल प्रैक्टिस विल गो वेल इन योर हैंड्स। आप इम्पार्शियल होके बताएं, मेरा कोई मुफाद नहीं है भाई। मैंने तो देखे, मैं मोनोफोकल डालूंगा तो आई एम गोइंग टू चार्ज माई फी, मैं डोफ डालूंगा मैंने फिर भी लेने। तो हम उसको इम्पार्शियल होके बताएं कि ये टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, ये कंप्रोमाइजेज हैं, अब आप क्या चाहते हैं आप बता दें, आप जो कहेंगे हम खिदमत के लिए तैयार हैं, हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी मौजूद है, ताकि बाद में वो ये गिला ना करे। रियलिस्टिक होनी चाहिए एक्सपेक्टेशंस, और अनहैप्पी पेशेंट हो जाए तो उसको डिनाई ना करें, उसकी बात को सुने, गिव ईयर, आस्क योर काउंसलर टू सिट टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम। जितना आप अच्छे लिसनर होंगे उतना अनहैप्पी पेशेंट को अच्छा डील कर सकते हैं। उसको डिनाई करने से, बहस करने से मसला हल नहीं होगा। तो अपनी सर्जन इंड्यूस्ड एरर्स को मिनिमाइज करें, इंड्यूस्ड एस्टिग्मेटिज्म को कम करें, बायोमेट्रीज को बार बार रिपीट करें, हमेशा दोनों आंखों की बायोमेट्री करें, ऑलवेज नो योर स्टीपर मेरिडियन कि कहां पे है वो, और ऑलवेज नो योर एस्टिग्मेटिज्म इंड्यूस्ड, ताकि उनको आप प्रॉपरली ऑनलाइन कैलकुलेटर की मदद से बायोमेट्रीज को कैलकुलेट कर सकें। तो ये उसकी जो वीडियो है हमारी लाइव, तो मैंने अपनी नज़म सुनानी है और खत्म। इल्म और तकनीक का मजहर दिखाया आंख में, हमने फौका सौत का जादू जगाया आंख में, दर्द के एहसास को सुन डालकर कतरे किया, ना चुभोई सुई ना टांका लगाया आंख में, आंख भी ना जान पाई इस तरह जर्राही की, आंख भी ना जान पाई इस तरह जर्राही की, इस कदर है प्यार से निस्तर चलाया आंख में, काट कर चीला गलाफे मोतिया बा एहतमाम, काट कर चीला गलाफे मोतिया बा एहतमाम, देखो कैसे मजहरी ने दिल बनाया आंख में, काट कर चीला गुलाफे मोतिया बा एहतमाम, देखो कैसे मजहरी ने दिल बनाया आंख में। कभी एंड पे वो थोड़ा सा कोना बन जाता है ना, तो वो ग्राफिक हार्ट की सूरत अख्तियार कर लेता है। मोतिये के बीज को फिर छिलके से करके जुदा, आला फोकस साउथ से उसको गुलाया आंख में। फोकस साउथ इज बियॉन्ड साउंड, साउथ साउंड, और फोक अल्ट्रा, अल्ट्रा साउंड। आला फोकस साउथ से उसको गुलाया आंख में, अदसा मसनूई छिलके में लुगाया आंख में, इस कदर रंगीनियां रानाइयां हैं आंख में, ऐसे लगता है जहां रब ने बसाया आंख में, आंख को हमसे चुराकर पास से गुजरा है तू, सच बता हमसे क्या तूने छुपाया आंख में। सच तो ये है उसकी ज़ात से दिल का बचना था महाल, हश्र तेरे अक्स ने ऐसा उठाया आंख में, जिसका बाद अक्स भी है अक्स से बढ़कर फिशां, रुख ने तेरे ऐसा अक्स है बनाया आंख में, जाने कैसे चुपके से तू दिल में आकर बस गया, हमने तुझको मजहरी बस था बसाया आंख में। थैंक यू वेरी मच।